नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आयत नंबर 12 सूरह मुजादिला। नजवा की बात हो रही थी पीछे, सरगोशी करना, चुपके चुपके बातें करना। अब मजीद एक और हुक्म, ठीक है, किसको हुक्म दिया जा रहा है? ईमान वालों को। या अय्युहल लजीना आमनु, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, इजा जब, नाजई तुम, जब तुम खुफिया बात करो, जब तुम सरगोशी करो, हम्म, किससे? और रसूला, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इजा नाजयतुमुर रसूला, जब तुम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरगोशी करना चाहो। क्या मतलब इसका? देखिए, बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा करना होता, तो वो सबसे बातें करने के बजाय हट के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलग से बात करते, ठीक है? और बाज़ औक़ात लोग क्या करते थे, सिर्फ़ अपनी अहमियत जताने के लिए आपको एक तरफ ले जाते और अकेले में बात करते। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हैं और लोग बहुत हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस-किस की बात सुनेंगे? हैं? लिहाज़ा ये बात दिन ब दिन मुश्किल हो गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक-एक की अलग-अलग बात सुनें। उसमें बहुत सारा वक़्त ज़ाय होता है ना, और बाज़ लोग बगैर किसी ख़ास वजह के, किसी अहम बात के, बेकार में सिर्फ़ तवज्जो हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत देते थे, ठीक है? तो यहाँ पर मज़ीद एक और अदब सिखाया जा रहा है, और वो क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, इज़ा नाजयतुमुर रसूला, जब तुम खुफिया बात करो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो क्या करो? फ़क़द्दिमू, तो आगे भेजो, बैना यदै, पहले, नजवाकुम, तुम्हारे नजवा से, तुम्हारे सदक़े से, ये तुम्हारे खुफिया बात से पहले भेजो, क्या भेजो? सदक़ा, सदक़ा भेजो, ठीक है? यानी तुम जब सरगोशी करना चाहो तो उससे पहले सदका करो, फिर सरगोशी करो। एक तरह से कंसल्टेशन फीस रख दी गई, एक जुर्माना रख दिया गया अदब सिखाने के लिए। अगरचे ये हुक्म जो था ना, ये बाद में मनसूख हो गया, लेकिन इब्तिदा में इसको किया गया, ठीक है? तो कहा जा रहा है कि आगे सदका भेजो, ज़ालिका खैरुल लकुम व अतहरु, ये बेहतर है तुम्हारे लिए, व अतहरु, और ज्यादा पाकीज़ा है, ठीक है? सदक़े से क्या होता है? इंसान पाक होता है ना, उसके गुनाह धुलते हैं। तो ज़्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए और ज़्यादा पाकीज़ा है। फ़इन लम तजीदू, फिर अगर ना तजीदू, तुम पाओ, अगर तुम सदक़े की हिम्मत ना रखो, तुम्हारे पास सदक़े के लिए कुछ ना हो, ठीक है? और तुमको बहुत ज़रूरी बात करना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो क्या कहा जा रहा है? व इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम, तो बेशक अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, ठीक है? देखिए, आयत एक है, लेकिन इसमें बहुत सारे असबाब हैं हमारे लिए। सबसे पहला सबक क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम। हुँ, ये किसी की भी ताज़ीम के खिलाफ है कि वो अगर सदर मजलिस हो, सबके साथ वो बात करना चाहता है और लोग उसको अपने लिए ख़ास कर लेते हैं। यानी सबसे बात करने नहीं देते और उसको अकेले में ले जाकर मशगूल कर देते हैं। तो ये भी मैनर्स के खिलाफ है, ठीक है? दूसरी बात क्या है यहाँ पे? सदक़े का जो हुक्म दिया गया है ना वो, ये दरअसल ना एक अदब सिखाना था, ठीक है? और सदक़ा करने से गरीबों का भला भी होता है ना? हुँ? और तीसरी चीज़, इसमें बहुत ज़्यादा सवालों की कसरत, सरगोशियाँ, ये कोई पसंदीदा चीज़ नहीं है। इसलिए यहाँ पर उसको क्या किया गया? कट डाउन किया गया, राइट? मुनाफ़िकीन जो थे ना, हुँ? वो क्या करते थे? सदका देने वाले नहीं थे। जब माल खर्च करने की बात आती तो उनके होश उड़ जाते, नींद से जाग जाते, चौकन्ने हो जाते वो।
کیونکہ دیکھیے مال صرف وہی خرچ کرتا ہے جو کسی بھی چیز میں سنجیدہ ہوتا ہے، right؟ تو یہ صدقہ دینے والے نہیں تھے، تو پھر منافقین میں اور مخلص مومن میں ایک طرح سے فرق سامنے آنے والا تھا، right؟ اور آپ کو پتا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت باحیا تھے، کسی کو منع نہیں کرتے تھے، انکار نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ کسی کے سوال کو نہ نہیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی کہتا کہ میری سن لے تو آپ اس کی سن لیتے تھے، اور اگر کوئی دوسرا کہتا آپ میری بھی سن لے تو آپ اس کی بھی سن لیتے تھے، تو اس طرح بہت سے کاموں کا حرج ہوتا تھا۔ تو اب کیا ہوا؟ اب لوگ بہت ڈر گئے، زیادہ ہی محتاط ہو گئے، تو کیا فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا اشفقتم، کیا تم ڈر گئے، ان تقدموا بین یدئی، کہ تم آگے بھیجو یا پیش کرو پہلے نجواکم، تمہارے نجوا کے تمہارے سرگوشیوں سے، صدقات، کیا آگے بھیجو؟ صدقات، ٹھیک ہے؟ کیا تم اس سے ڈر گئے ہو کہ اپنے سرگوشیاں، اپنے خفیہ مشوروں سے پہلے صدقات پیش کرو؟ فَإِذْ لَمْ، پھر اگر نہ، تفعلوا، تم کرو، اگر تم یہ نہ کرو، یہ نہ کیا، وَتَابَ اللَّهُ، وَتَابَ، مہربان ہوا اللہ تعالیٰ، علیکم، تم پر، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ مہربان ہوا، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی اگر تم یہ نہ کر سکو، ٹھیک ہے؟ تو کیا کرو؟ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تو قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ باخبر ہے، بما تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتا ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک واحد تھے شخص جنہوں نے اس پر، یہ آیت پر عمل کیا، ٹھیک ہے؟ ابن عباس، مجاہد، قتادہ کے مطابق اس آیت پر انہوں نے سب سے پہلے عمل کیا، کون سی؟ یہ آیت پر، جو پہلے منسوخ ہو گئی، لیکن اس آیت پر سب سے پہلے اور سب سے آخر میں صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عمل کیا، اور انہوں نے فرمایا کہ میرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک دینار تھا، میں نے اس میں سے ایک درہم صدقہ دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی۔ دیکھیے یہ آیت جو ہے نا، آیت نمبر 12، یہ منسوخ ہو چکی تھی، ٹھیک ہے؟ مطلب اب یہ دوسری جو آیت آئی نا 13، یہ اس کی ایک طرح سے کیا ہے، پچھلی آیت کی منسوخ کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن پھر بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک بات کرنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو انہوں نے پہلے صدقہ دیا پھر بات کی، رائٹ؟ تو کیا بتایا جا رہا ہے ان دو آیت میں؟ دیکھیے یہ آیت نا بعض منافقین کے بارے میں نازل ہوئی جن کی یہ عادت تھی کہ محض ایک اپنی شخصیت کو نمایاں کرنے کے لیے، بڑائی جتانے کی خاطر آپ سے سرگوشی شروع کر دیتے تھے، بیکار باتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ضائع کرتے تھے۔ اب اس سے کیا ہوا؟ دوسروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کا وقت کم ملتا تھا، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی بات سننے کو تیار ہو جاتے نا، مروت میں، اخلاق کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو منع نہیں کرتے تھے، تو اس سے کیا ہوئے؟ پھر کئی قسم کے نقصان ہو رہے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے خود ہی ایسی آزادی پر کیا کی؟ پابندی لگا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی سے پہلے صدقہ دینے کا حکم دیا۔ اب اس سے کیا ہوا؟ منافقین جو کہ مخلص نہیں تھے، مال کی محبت میں سرگوشی سے رک گئے، لیکن غریب مسلمانوں پر یہ حکم بہت شاق گزرا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ضروری مسائل پوچھنا چاہتے تھے، لیکن صدقے کے لیے مال نہیں ہوتا تھا نا ان کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر بات نہیں کر پاتے، تو کیا ہوا؟ پھر چند ہی دنوں میں یہ صدقہ دینے کا حکم پھر منسوخ ہو گیا، اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے وقت ان کا احترام کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ دینا تمہارے لیے ہر طرح سے بہتر ہے، تمہیں اس کا کئی گنا اجر و ثواب ملے گا، اور تمہارے غریب مسلمان بھائیوں کا بھی بھلا ہوگا، کیونکہ یہ کیا ہے؟ خیر ہے اور اطہر ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر صدقہ دینے کے لیے تمہارے پاس مال نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں،
اگلی آیت میں کیا فرمایا کہ یہ کام مسلمانوں کے لیے بہت شاق تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا۔ اب تم نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو، یعنی فرائض اور احکام کی پابندی، یہ جو صدقہ تھا اس کا بدل بن گیا۔ ٹھیک ہے، آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ الم ترا، کیا نہیں ترا آپ نے دیکھا، الم ترا کی دیکھیے تکرار، کیا آپ نے غور کیا، دیکھا، متوجہ کرنے کے لیے کس کی طرف، الی الذین تولوا، ان لوگوں کی طرف جو دوستیاں کرتے ہیں، قومن ایک قوم سے، تولو ولی سے ہے، ولی دوست کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے کیا کیا، دوستیاں کی ایک قوم سے، اور وہ قوم کیسی تھی، غضب اللہ علیہم، جس پر اللہ تعالیٰ غصہ ہوا، غضبناک ہوا، علیہم ان پر۔ کون سی قوم مراد ہے اس سے، مغضوبی علیہم، یہود مراد ہے، اشارہ یہود کی طرف ہے۔ اور کون دوستیاں کرتے ہیں، الذین سے مراد کون ہے، منافقین، ٹھیک ہے، تو منافقین کیا کرتے تھے، یہودیوں سے دوستیاں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ما ہم، نہ وہ، منکم تم میں سے ہیں، ولا منہم اور نہ ہی ان میں سے، یعنی یہ جو منافقین ہے نا، وہ نہ ہی ان میں سے ہے، نہ ہی یہودیوں میں سے ہے، اور نہ ہی تم میں سے ہے، مسلمانوں میں سے ہے۔ دیکھیے مدینہ میں تین طرح کے لوگ تھے، ٹھیک ہے، ایک مخلص مومن مسلمان لوگ تھے، دوسرے کون تھے، منافقین تھے، ٹھیک ہے، تیسرے کون تھے، اہل کتاب تھے، یہود۔ اب منافقین جو تھے نا، وہ کسی کے بھی نہیں تھے، فائدے کے لیے دوستیاں کرتے تھے، یہود سے بھی انہوں نے خوب بنا کے رکھے تھے، right؟ تو کہا جا رہا ہے ما ہم منکم ولا منہم، نہ وہ تم میں سے ہے، اور نہ ہی وہ ان میں سے ہے۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، وہ قسمیں کھاتے ہیں جھوٹ پر، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں، سب کچھ جانتے بوجھتے وہ قسمیں کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، قسموں کو ڈھال بناتے ہیں، آگے آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اعد اللہ، اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، لہم ان کے لیے، کن کے لیے، منافقین کے لیے، کیا تیار کر رکھا ہے، عذاباً شدیدا، شدید عذاب، سخت عذاب، انہو بے شک وہ، ساء بہت برا ہے، ما کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں، جو کچھ بھی وہ عمل کر رہے ہیں بہت برا ہے، وہ ان کے اعمال نہایت ہی برے ہیں، اور خاص طور پر یہ عمل، کون سا عمل، تمہارے دشمنوں سے دوستی رکھنا، کیونکہ دیکھیے دوست کا دشمن ہی ہوتا ہے نا، دوست ہے آپ کا، اس کا جو دشمن ہوگا وہ آپ کا بھی دشمن ہوگا نا، تو جو اللہ اور رسول کا دشمن ہو اس سے انسان دوستی کر لے تو اس کا کیا مطلب ہے، کہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے پھر کوئی دلچسپی نہیں۔ اگر کوئی آپ کے بچے کو تکلیف پہنچائے آپ اس سے دوستی کریں گے، اگر کوئی آپ کے دوست کو برا بھلا کہے آپ اس سے دوستی کریں گے کیا، نہیں۔ لیکن یہ منافقین جو تھے نا، ان کی عقل کم تھی، بے وقوف تھے نا، کیا آتا ہے قرآن میں، الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، آگاہ رہو کہ یہ کیا ہے، بے وقوف یہی لوگ ہیں منافقین، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں، یہ ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے، صریحاً اسلام کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو کیا فرمایا ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے عذاباً شدید، ان کے بارے میں سورہ نساء میں بھی آتا ہے، کیا آتا ہے، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، درمیان میں ہی یہ لٹک رہے ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے،
اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو تم ان کے لیے کوئی راہ نہیں پا سکتے. نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، نہ یہودیوں سے یہ ہے، نہ مسلمانوں کے اندر سے ہیں، درمیان کی راہ میں لٹک رہے ہیں مذبذبین. اور کیا کہا گیا ہے؟ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، اور وہ جھوٹ پر قسمیں کھاتے ہیں. کون سی قسمیں کھاتے تھے جھوٹ پر؟ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ. اور یہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کے اطمینان دلاتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں بلکہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں. یفرقون. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحلفون باللہ لکم لیردوکم واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین. وہ تمہارے آگے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ تمہیں مطمئن کریں، حالانکہ اگر وہ مومن ہے تو اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ اس کو راضی کریں. تو اس طرح کی جھوٹی قسمیں کھا کے کیا کرتے تھے؟ یقین دلانے کی کوشش کرتے تھے کہ ہم تم میں سے ہیں، تمہارے ساتھ ہیں ہم، حالانکہ وہ کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ما ہم منکم ولا منہم، نہ وہ ان میں سے ہے نہ تم میں سے ہے. سورہ منافقون میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب منافقین تمہارے پاس آتے ہیں اذا جاءک المنافقون تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ واللہ یعلم انک لرسولہ، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک تم اللہ کے رسول ہو، اس کے رسول ہو. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین بالکل جھوٹے ہیں. ٹھیک ہے. عبداللہ بن ابی کیا کرتا تھا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے والے ہوتے ہیں تو پہلے سے ہی کھڑے ہو کے ابھی خطبہ دے رہے ہیں اس سے پہلے ہی دیکھو لوگوں سنو، یہ اللہ کے رسول ہیں، غور سے سنو. ٹھیک ہے. سب کو پتا ہے اللہ کے رسول ہیں، لیکن اس کو کیا چاہیے؟ اٹینشن اپنا، کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، دیکھو ہم پہلی صف میں بیٹھے ہیں، سب کچھ سن رہے ہیں غور سے. لیکن یہ دراصل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لکاذبون، جھوٹے ہیں یہ دراصل. اسی میں منافقون کی ہی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتخذوا ایمانہم جنتاً وصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور وہ اللہ کی راہ سے رک گئے ہیں، روکتے بھی ہیں سدو اور خود بھی رک گئے ہیں. بے شک نہایت ہی برا ہے جو یہ کر رہے ہیں. تو قسمیں کیوں کھاتے تھے؟ اپنی صفائیاں پیش کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہم تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ کیسے ہیں؟ ما ہم منکم ولا منہم. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اعد اللہ لہم، اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے عذابا شدیدا انہم ساء ما کانوا یعملون. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اتخذوا، انہوں نے بنا لیا، ایمانہم، ان کی قسموں کو کیا بنا لیا؟ جنتاً، ڈھال. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا، شیلڈ بنا لیا. جنتاً کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے اس کا بھی روٹ لیٹر جیم نون نون، جن، چھپا ہونا، انویزیبل، ہے نا. تو ڈھال کیا ہوتا ہے؟ ڈھال پتہ ہے نا آپ کو؟ ڈھال کیا ہوتا ہے؟ شیلڈ. یہ ڈھال کس لیے یوز کرتے ہیں؟ اپنی حفاظت کے لیے نا. ٹھیک ہے. اپنے آپ کو چھپاتے ہیں نا اس میں، ایسے اگر فیس پہ مار رہا ہے تو فیس کو چھپاتے ہیں، پیٹ کی طرف کر رہا ہے تو پیٹ کی طرف اس کو وہ کرتے ہیں، رائٹ. تو یہ کیا ہے؟ جنتاً، ڈھال ہے، چھپنے کے لیے، دشمن کے حملے سے، اس کے وار سے بچنے کے لیے. تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اپنی قسموں کو انہوں نے ڈھال بنا لیا، یعنی جہاں کہیں کسی بات پر گرفت ہوئی، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یحلفون، قسمیں کھاتے ہیں. right؟ اور کیا کرتے ہیں؟ فصدو، اور وہ سدا جو ہوتا ہے نا، یہ لازم بھی ہوتا ہے متعدی بھی ہوتا ہے. یعنی کیا؟ یہ خود کے بھی معنی کے لیے آتا ہے، خود بھی روکنا اور دوسروں کو بھی روکنا. ٹھیک ہے.
फसद्दु अन सबीलिल्लाहि, वो खुद भी रोकते हैं और दूसरों को भी रोकते हैं अल्लाह के रास्ते से। ठीक। झूठी कस्में खाने वाले अल्लाह के रास्ते से कैसे रोकते हैं? हुँ? झूठी कस्में खाने वाले अल्लाह के रास्ते से कैसे रोकते हैं? ज़बान से भी रोकते हैं और अमल से भी रोकते हैं। हुँ? मसलन अहले ईमान से कहते थे कि तुम क्यों अपनी जान खपाते हो? हुँ? पीछे रहा करो हमारे साथ। देखो, हम आते हैं जंग में, लेकिन पीछे रहते हैं लास्ट में। सामने वालों को निपटने दो, अपनी बारी लास्ट में आएगी, ठीक है? और अल्लाह की राह में माल खर्च कर रहे हैं तो क्यों माल खर्च कर रहे हैं? रखो अपने लिए भी, राइट? तो जो माल खर्च करते हैं, जो अल्लाह की राह में जाना चाहते हैं, उनके हौसले तोड़ते थे, ज़बान से रोकते थे। उनको दीन की राह में कुर्बानियाँ नहीं देने देते। अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे अल्लाह ताला सूरह अहज़ाब में फरमाते हैं, अल्लाह तुम में से उन लोगों को जानता रहा है जो रोकने वाले हैं और अपने भाइयों से ये कहने वाले हैं क्या कि हमारे पास आ जाओ, और वो जंग में बहुत कम हिस्सा लेते रहे। जंग में जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं? हमारे पास आ जाओ, ज़रूरत नहीं है जाने की। हलुम्मा इलैना, सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये हैं जो खुद तो बैठे रहे और अपने भाइयों की निस्बत कहा कि अगर वो हमारी बात मानते तो यूं ना कत्ल होते। राइट? अगर हमारे पास बैठते ना तो मा कुतिलु, कत्ल नहीं होते, हमारी इताअत करते तो। उनसे कह दो कि अगर तुम अपनी इस बात में सच्चे हो तो खुद अपने आप से मौत को दफा कर लो। मौत को जरा भगा के बताओ जब तुम्हारी मौत आएगी। ये सब क्यों करते थे मुनाफिकीन? लोगों को अल्लाह की राह से क्यों रोकते थे? हुँ, दुनिया के थोड़े से फ़ायदे के लिए, राइट? दुनिया का फ़ायदा, थोड़ा-सा टेम्परेरी, राइट? तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला कह रहे हैं, "वलहुम अज़ाबुम मुहीन", तो इनके लिए रुस्वा कुन अज़ाब है, ज़िल्लत वाला, तौहीन वाला अज़ाब है इनके लिए, राइट? और जो ये दुनिया के फ़ायदे के लिए कर रहे हैं ना, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं, "लन तुग़निया", हरगिज़ नहीं, कभी भी नहीं, नेवर एवर, लन क्या होता है? फ्यूचर की, मुस्तकबिल की, नफ़ी के लिए आता है, कभी भी नहीं। तुगनिया, काम आएगा, अनहुम उनको, क्या काम आएगा? अमवालुहुम, उनके अमवाल, वला औलादुहुम, और ना ही उनकी औलाद, मिन अल्लाहि, अल्लाह से, यानी अल्लाह के अजाब से बचाने के लिए, शैअन, कुछ भी फायदा नहीं देंगे, क्या? उनके माल, उनकी औलाद। उलाइका सहाबुन नारी, यही वो लोग हैं आग के साथी, यही दोजखी हैं। हुम फीहा खालिदून, और वो उसमें हमेशा रहेंगे। तो इससे क्या पता चलता है? अमूमन इंसान अल्लाह की नाफरमानी किस लिए करता है? दुनिया के फायदे के लिए, है? दुनिया के थोड़े से फायदे के लिए दीन को बेचता है। तो इंसान को याद रखना चाहिए कि क़यामत के दिन अल्लाह के अज़ाब से कोई नहीं बचा सकता, ना माल, ना औलाद, हुँ? ना कोई दोस्त, ना रिश्तेदारियाँ, कुछ भी नहीं। शैअन, नकीर आया है, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं बचा सकता, राइट? यौमा, जिस दिन, यबअसुहुमुल्लाहु, अल्लाह ताला उठाएगा उनको, जमीअन, सब के सबको। जिस दिन अल्लाह ताला उन सबको दोबारा उठाएगा, जमीअन, कोई भी नहीं छूटेगा, ठीक है? किस दिन की बात हो रही है? कयामत के दिन की। तो क्या करेंगे वो? फयहलिफून लहू, तो वो कस्में खाएँगे उसके लिए। वहाँ भी जाके कयामत में भी अल्लाह ताला के सामने वो कस्में खाएँगे। कमा यहलिफून लकुम, जैसा कि वो कस्में खाते हैं तुम्हारे लिए, है ना, तुम्हारे सामने। जैसे वो तुम्हारे सामने कस्में खाते हैं ना, वहाँ भी जाके कस्में खाएँगे। आदत है ना? वयहसबूना, और वो समझते हैं, अन्नहुम, कि बेशक वो, अला शैइन, किसी चीज़ पर है। हुँ? बेशक वो किसी एक चीज़ पर है, किसी चीज़ पर है,
سمجھتے ہیں مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے مقام پر ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہے؟ اللہ خبردار، انہم ہم الکاذبون، بے شک وہ ہم وہی جھوٹے ہیں. ہم بھی دیکھیے حسر کے لیے آئے ہیں، یعنی بے شک یہی، صرف اور صرف یہی لوگ جھوٹے ہیں. خود کو بڑے مقام پر سمجھتے ہیں، اچھی راہ پر سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ جھوٹے ہیں. وجہ کیا تھی ان کے جھوٹے قسمیں کھانے کی؟ اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ کیا تھی؟ نہ خود نیکی کرتے تھے، نہ دوسروں کو نیکی کرنے دیتے تھے. وجہ یہ تھی کہ استحوذ، غالب آ گیا، علیہم ان پر، الشیطان، شیطان، شیطان ان کے اوپر غالب آ گیا. استحوذ جو ہے نا، حوض سے ہے، ہا واو زال. حوض کہتے ہیں ٹوٹل کنٹرول حاصل کرنا، قابو میں لے لینا، مسلط کر دینا. ٹھیک ہے، مسلط ہونا پوری قوت سے، طاقت سے. ٹھیک ہے، تو قابو پانے کی معنی دیتا ہے پورے ذہن، دل اور ارادے پر شیطان کا مکمل تسلط ہونا، یہ شامل ہے ذہن، دل، ارادے پر. ٹھیک ہے، شیطان نے نہ صرف انہیں بہکایا بلکہ ان کی سوچ پر بھی کیا کیا؟ حکومت قائم کر لی. تو استحوذہ میں کیا ہے پھر؟ نفسیاتی، روحانی مسلط ہو گیا. ٹھیک ہے، تو استحوذہ پورا مکمل کنٹرول، پورا قابو میں لے لینا. ٹھیک ہے، تو شیطان نے ان منافقین پر پوری طرح کنٹرول کر لیا، ان کو گریب کر رکھا، پکڑ کے رکھا، ان کو جکڑ کے رکھا. ٹھیک ہے، تسلط جما رکھا ہے کہ اب وہ آگے بھی نہیں ہو سکتے، پیچھے بھی نہیں ہو سکتے. استحوذ علیہم الشیطان، تو اس کا پھر رزلٹ کیا ہوا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ فانساہم ذکر اللہ، تو بھلا دیا اس نے بھلا دیا ان کو، کیا بھلا دیا؟ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر. نتیجہ یہ ہوا کہ پھر اس نے اللہ کا ذکر ان کو بھلا دیا. اولئک حزب الشیطان، یہی حزب الشیطان ہے، شیطان کے گروہ والے ہیں، شیطان کے پارٹی کے لوگ ہیں. الا خبردار، ان بے شک، حزب الشیطانی هم الخاسرون، شیطان کا جو گروہ ہے وہ هم الخاسرون، وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں. اب دیکھیے یہاں پہ شیطان کی بات ہو رہی ہے. اب یہ شیطان جو ہے نا، یہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بعض دوست، بعض لوگ جو آپ کو اس طرح کنٹرول میں کر لیتے ہیں، اس طرح تسلط جما لیتے ہیں، آپ کو اس طرح سے اپنے قابو میں کر لیتے ہیں کہ آپ کو اللہ کا نہیں بننے دیتے، اللہ کے راستے پہ نہیں چلنے دیتے، اللہ کی اطاعت نہیں کرنے دیتے. پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان ان کی کمپنی میں رہ کے اللہ کی یاد کو بھول جاتا ہے. وَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، اور پھر کیا ہو جاتا ہے؟ پھر حزب الشیطان میں شامل ہو جاتا ہے، شیطان کے گروہ میں شامل ہو جاتا ہے، شیطان کی گینگ میں چلا جاتا ہے، شیطان کی جماعت میں چلا جاتا ہے. یہاں پر حزب کی بات کیوں ہوئی ہے؟ حزب کس کو کہتے ہیں؟ گروہ کو، جماعت کو، گروپ کو، گینگ کو. حزب کی بات کیوں کی گئی ہے؟ کیونکہ دیکھیے جب کوئی جماعت میں ہوتا ہے نا، کوئی گروہ میں ہوتا ہے، گروپ میں ہوتا ہے، گینگ میں ہوتا ہے، تو وہ سب ایک دوسرے کو پکڑ کے رکھتے ہیں، باہر نہیں نکلنے دیتے اس کو. نکلا تو گیا، مار دیتے اس کو، کیونکہ وہ ان کے راز پاش کر دے گا نا، تو ہر لحاظ سے اس کو گھیر کے رکھتے ہیں. تو یہاں منافقین کی منافقت کی وجہ بتائی گئی، اور وہ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے منافقت کی؟ ان کے غلط ماحول، غلط دوستیاں، غلط تعلقات. تو انسان اللہ کے لیے خالص کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہ سراؤنڈ ہوتا ہے غلط لوگوں سے، گھرا ہوا ہوتا ہے غلط لوگوں سے، غلط کمپنی میں ہوتا ہے.
اور وہ ان کو ناراض نہیں کر سکتا اور نہ ہی ان کے چنگل سے نکل سکتا ہے، نہ ہی ان سے چھٹکارا پا سکتا ہے۔ جیسے قیامت کے دن شیطان کیا کہے گا؟ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے کو خوب استعمال کیا، استمتع متاع سے فائدہ اٹھانا، خوب فائدہ اٹھایا ہم نے ایک دوسرے سے، اور ہم پہنچ گئے اپنی اس مدت کو جو تو نے ہمارے لیے ٹھہرائی۔ تو چونکہ منافقین دنیا پرست لوگ تھے، دنیا کے فائدے ان کے پیش نظر تھے نا، سامنے رہتے تھے، لہٰذا وہ ایسے سرکل میں گھرے ہوئے تھے، اس سے باہر نکلنا ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ انسان ایسے سرکل سے باہر کب نکل سکتا ہے؟ صرف اور صرف ایمان کی حرارت سے، ٹھیک ہے؟ اگر ایمان کی حرارت ہو تو وہ شیطان کے چنگل سے بھی آزاد ہو جاتا ہے۔ دیکھیے شیطان معمولی چیز نہیں ہے، وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ انسان کو چھوڑ دے، ہے؟ وہ تو استحوذ پوری طرح قابو میں کر لیتا ہے، ہے؟ کیا کہا تھا شیطان نے؟ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، کہ ضرور 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 یقیناً میں کیا کروں گا؟ اس کی ذریت کو چٹ کر جاؤں گا، ختم کر دوں گا، اس کو تو پورا قابو میں لے لوں گا، ٹھیک ہے؟ تو شیطان ایسے نہیں چھوڑتا ہے، وہ استحوذ پورا غالب، پورا گھیرے میں لیتا ہے، پورا احاطہ کر لیتا ہے۔ اچھا ابھی اس کا توڑ کیا ہے پھر؟ اب شیطان پورا مسلط ہو گیا ہے، تسلط اختیار کر لیا ہے انسان پر، تو علاج کیا ہے؟ اب کریں کیا؟ اللہ سے مضبوط تعلق، ٹھیک ہے؟ اللہ سے مضبوط تعلق ہی انسان کو ایسی بہادری دیتا ہے، ایسی جرت دیتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ نیک لوگوں کی کمپنی میں اگر رہے تو اس سے پھر انسان کیا ہوتا ہے؟ یہ شیطان کے چنگل سے نکل سکتا ہے۔ دیکھیں حزب کی بات ہوئی نا، ہم، حزب الشیطان کی بات ہوئی نا، تو حزب کا توڑ کیا ہے پھر؟ حزب کا توڑ حزب ہی ہے نا؟ گروپ کا توڑ کیا ہے پھر؟ گروپ ہی ہے، یعنی اس کمپنی سے نکل کر دوسری کمپنی میں جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ دوسری کمپنی، جو دوسری صحبت ہوگی وہ کیسی ہونی چاہیے؟ جو آپ کو سپورٹ کرے، ٹھیک ہے؟ جو آپ کو اللہ کی طرف لے جائے، حزب اللہ ہونا چاہیے۔ جب تک وہ نہیں ہوگا نا پھر بات نہیں بنے۔ دیکھیے میں آپ کو اس سے پہلے بھی جب سورہ شروع ہوا تو بتائی تھی نا کہ اس کا تھیم کیا ہے، سورہ پورے 28ویں پارے کا تھیم کیا ہے؟ تھیم مطلب ایک مضمون ہوتا ہے جو بار بار اس کی طرف وہ آتے رہتا ہے۔ تو 28ویں پارے کا تھیم کیا ہے؟ دین کی حمایت، دین کی نصرت، نصرت یہ نا پتہ کامیابی، دین سے تعلق، دین کی خدمت، اور ایک گروہ میں آپس میں مل جل کر کام کرنا، سب کو ساتھ لے کر کام کرنا، دین کی خدمت کرنا۔ تو ایک طرف تو حزب الشیطان ہے اور دوسری طرف کیا ہے؟ حزب الرحمن ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنے والے آپس میں ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کأنہم بنیان مرصوص، اسی بارے میں آئے گا سورہ صف میں، اسی بارے میں آئے گا جیسے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار، عمارت، بنیان۔ کون ہوتے ہیں یہ؟ جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے ایک مضبوط دیوار ہو جاتے ہیں، عمارت بن جاتے ہیں۔ اور اسی طرح غلط کام کرنے والے بھی کس طرح ہوتے ہیں؟ شیطان کے جکڑ میں ہوتے ہیں، پوری طرح شیطان کے چنگل میں ہوتے ہیں۔ شیطان بھی ان کو چین کیا ہوتا ہے نا، ان کو جکڑا ہوتا ہے۔ تو سبق کیا ہے پھر؟ ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ دیکھیے ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کے چنگل میں ہیں، کس کے کلچ میں ہیں۔ کیا ہم شیطان کے چنگل میں ہیں؟ کیا ہم حزب الشیطان ہیں
ان کے گروہ میں ہے یا حزب الرحمان کے گروہ میں؟ اور دیکھیے شیطان کا جو چنگل ہوتا ہے نا، وہ اپنی خواہشات کا چنگل بھی ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات خوف بھی ہوتے ہیں جس میں انسان کیا ہوتا ہے، بندھا ہوتا ہے، جکڑا ہوتا ہے۔ right؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ خبردار، اللہ کیا ہوتا ہے؟ ہم؟ حرف تنبیہ۔ جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں نا ایگزامپل، جیسے آپ لوگ وہ ٹام اینڈ جیری وغیرہ اگر دیکھے ہوں گے، کارٹون میں کیا ہوتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے تو اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں ایک دم، right؟ ٹنگ کر کے، تو کیا ہے، متوجہ ہونا، فوراً سنو غور سے، اللہ خبردار، ان حزب الشیطانی هم الخاسرون، شیطانی گروہ ہی دراصل کیا ہے، خسارہ پانے والے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ، یحادون اللہ، جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور وہ رسولہ، اس کے رسول سے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کون ہے؟ اولئک فی الازلین، یہی وہ لوگ ہیں، ازلین، ذلیل ترین لوگ ہیں۔ ازل کی جمع ہے ازلین، ٹھیک ہے، مجرور فارم ہے۔ تو ازل کس کو کہتے ہیں؟ مغلوب ترین، ٹھیک ہے، ذلیل ترین، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ ذلیل ہیں۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کیا انہیں علم نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ ذالک الخزی العظیم، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کا نتیجہ کیا ہے؟ خزی العظیم۔ ہم نے سورہ مجادلہ اسی سورے میں پڑھے نا، آیت نمبر 5 میں کیا تھا؟ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا، رائٹ؟ وہاں بھی کیا ہے؟ ذلیل ہوں گے، کما کبت الذین من قبلہم، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل ہوں گے جس طرح ان سے پہلے ان کے ہم مشروب دلیل ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے پہلے کے لوگ جس طرح سے ذلیل ہوئے ہیں۔ کون؟ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط جس طرح سے ذلیل ہوئے ہیں اس طرح سے یہ بھی کیا ہوں گے؟ ذلیل ہوں گے۔ کبیتو یہاں پہ کیا آئے ہیں؟ فی الازلین۔ سورہ انفال میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس سبب سے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے کو اٹھے ہیں۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ سخت شدید پکڑنے والا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی پکڑ کیسی ہے؟ سخت ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الازلین کتب اللہ، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا۔ کتبہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی ڈن، ٹھیک ہے، لکھ دیا مطلب بس فرض کر دیا ہے یا پھر ان کے ایک مقدر ہو چکی ہے۔ کتب اللہ، اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے، کیا لکھ رکھا ہے؟ لَأَغْلِبَنَّ، ضرور ضرور یقیناً غالب آئیں گے، ٹھیک ہے، لام تاکید نون ثقیلہ، 3 تاکید ہوتی ہیں۔ کون غالب آئیں گے؟ انا، میں، ورسولی، اور میرا رسول، میرے رسول، اوکے، رسول ہے جمع کا صیغہ، میرے رسول اور میں ضرور یقیناً کامیاب ہوں گے، غالب آئیں گے۔ کس سے کامیاب ہوں گے؟ کس سے غالب آئیں گے؟ حجت سے، قوت سے، right؟ دیکھیے غلبہ جو ہے نا 2 طرح کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، غلبے کے 2 اقسام ہیں۔ ایک ہوتا ہے غلبہ قوت، ٹھیک ہے، غلبہ مطلب کیا ہے؟ غلبہ ڈومیننس، ٹھیک ہے، تو غلبہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک غلبہ بالسیف، یا غلبہ بالسیف والسنان، یعنی تلوار کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، غلبہ قوت، ٹھیک ہے۔ جب اہل ایمان میدان جہاد میں عملاً دشمن پر غالب آتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بدر، احد، فتح مکہ کے موقع پر ہوا تھا، یہ ظاہری غلبہ ہے، ٹھیک ہے، قوت کے ساتھ، تو جس میں سیاسی اور عسکری یا اجتماعی قوت کے ذریعے حق کو قائم کیا جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غلبہ قوت، ٹھیک ہے۔
تو ایک غلبہ کیا ہوا؟ جو قوت کا غلبہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا غلبہ کیا ہوتا ہے؟ غلبہ حجت۔ حجت کس کو کہتے ہیں؟ حجت یعنی پروف، ٹھیک ہے، دلیل۔ غلبہ بالبیان، غلبہ بالحجہ، یعنی دلائل اور علم اور بیان کے ذریعے غلبہ۔ یہ غلبہ عقلی اور فکری ہوتا ہے، جہاں باطل کے دلائل ختم ہو جاتے ہیں اور حق واضح ہو جاتا ہے۔ نبیوں کی دعوت ہمیشہ پہلے حجت کے ذریعے آتی ہے، یعنی دلیل کے ساتھ، ٹھیک ہے، تاکہ دلیل سے باطل کو مغلوب کیا جائے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ غلبہ حجت، ٹھیک ہے۔ تو غلبہ جو ہے دو طرح کا ہوتا ہے، ایک قوت کا، دوسرا حجت کا، ٹھیک ہے۔ حجت کیا ہوتی ہے؟ زبان سے، دلیل سے، رائٹ، یعنی ایک قوت، ایک حجت قوت میں ہے اور ایک دلیل میں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک قوت تلوار میں ہوتی ہے، سیف و سنان میں، دوسرا حجت البیان ہے، بول کر، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو غلبہ، یہ نبیوں کا ہمیشہ کیا رہا دعوت؟ پہلے حجت کے ذریعے، دلیل کے ذریعے، رائٹ۔ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہماری خاص مرسل بندوں کے لیے ہمارا یہ فیصلے سے صادر ہو چکا ہے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، کیا کہ مدد کے حقدار وہی ہوں گے، وہی منصورون، کیا ہوں گے؟ ان کو مدد دی جائے گی، اور ہماری ہی لشکر غالب رہنے والے ہیں۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہمارا ہی لشکر کیا ہوگا؟ ضرور غالب ہونے والا ہے۔ سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ لَنَنصُرُ رُسُولَنَا، اور بے شک ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی، دنیا کی زندگی میں بھی، اور اس دن بھی مدد کریں گے جس دن گواہوں کو روب کاری ہوگی، یعنی جس دن گواہ اشہاد یعنی حاضر ہوں گے۔ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، جس دن کھڑے ہوں گے گواہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کتب اللہ، اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے یا لکھ دیا ہے، لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُولِي، ضرور یقیناً غالب آئیں گے، انا میں، اور ورسولی اور میرے رسول۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے، بہت زیادہ قوت والا ہے، اور عزیز ہے، اقتدار والا ہے، ڈومیننٹ ہے، زبردست ہے۔ لا تجدو، نہیں تم پاؤ گے، قومن ایک قوم کو، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یوادون، کہ وہ دوستی کرتے ہیں، ود، یوادون جو ہے نا، ود سے ہے، واو دال دال، ٹھیک ہے۔ ود کس کو کہتے ہیں؟ ود محبت کا بھی ایک لیول آگے، ایک درجہ آگے، بہت زیادہ محبت کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہ تم پاؤ گے ایک قوم کو جو ایمان رکھتی ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر، کہ یوادنا، وہ محبت رکھتے ہوں، وہ محبت یا دوستیاں کرتے ہیں، کس سے؟ من، جو حاد اللہ و رسولہ، جو مخالفت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسی کوئی قوم نہیں پائیں گے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہوں کہ وہ ان سے دوستی کریں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرتا ہے ان سے دوستی نہیں کرتے وہ، ٹھیک ہے۔ کتنی زبردست لائن کھینچ دی گئی ہے، دیکھیے، ٹھیک ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو ان سے ان کی دوستی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ولو، خواہ کانو وہ ہوں، آباءہم، ان کے آبا، چاہے وہ ان کے باپ ہوں، او یا ابناءہم، خواہ وہ ان کے بیٹے ہوں، او یا اخوانہم، خواہ وہ ان کے کون ہو؟ بھائی ہوں، او عشیرتہم، یا پھر وہ ان کے قبیلے سے ہوں یا ان کے خاندان سے ہوں، ٹھیک ہے۔ چاہے وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کا کنبہ قبیلہ ہو، ٹھیک ہے۔ دیکھیے یہاں پہ نا بہت اہم بات بتا رہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسی قوم نہیں پائیں گے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہے، ان کی دوستیاں ان سے ہوں جو اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرتے ہیں،
چاہے وہ ان کے باپ ہو، چاہے ان کے بیٹے ہو، ان کے بھائی ہو یا ان کا قبیلہ ہو. اور یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ بات کو سچ کر دکھایا بھی. ٹھیک ہے، کیسے سچ کر دکھایا انہوں نے؟ دیکھیں یہاں پہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ چاہے وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو. تو باپ کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح، بدر کے میدان میں ان کے والد عبداللہ بن جراح جو تھے مشرکوں کی طرف سے لڑ رہے تھے. ٹھیک ہے، وہ بار بار اپنے بیٹے کے سامنے آتے تاکہ اسے قتل کرے، لیکن ابو عبیدہ ہر بار بچتے رہے. ان کے باپ کیا کرتے؟ سامنے آتے، لیکن ابو عبیدہ بن جراح جو تھے نا وہ نہیں چاہ رہے تھے. لیکن آخر کار جب باپ باز نہ آیا تو ابو عبیدہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا. تو ایگزامپل ہمارے پاس ہے آبا اہم کی. پھر دوسری کیا ہے؟ ابنا اہم. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے. بدر میں ان کا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر اس وقت مشرکین کے ساتھ تھا. عبد الرحمن بعد میں ایمان لے آئے، لیکن اس جنگ میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ ابا جان اس دن میں نے کئی بار آپ کو دیکھا تھا مگر میں نے تلوار نہیں چلائی. ابو بکر رضی اللہ عنہ اس پر کیا فرماتے ہیں؟ اگر تم میرے سامنے آ جاتے تو میں تمہیں ہرگز نہ چھوڑتا، یعنی میں تلوار چلا دیتا. وہ اخوانہم میں پھر کس کی مثال ہے ہمارے سامنے؟ چاہے ان کے بھائی کیوں نہ ہو. مصعب بن عمیر، بدر میں ان کا بھائی ابو عزیز بن عمیر قید میں آیا. مصعب بن عمیر نے اپنے انصاری ساتھی سے کہا کہ اسے مضبوطی سے باندھنا، اس کی ماں بہت مالدار ہے، فدیہ زیادہ لے لینا. ابو عزیز نے حیرت سے کہا کیا یہ تیرا بھائی نہیں ہے؟ مصعب نے کہا میرا بھائی یہ نہیں، میرا بھائی وہ ہے جو ایمان لایا. ٹھیک ہے، جو اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرتے ہیں تو وہ ان کے کیا ہے؟ رشتہ دار نہیں ہے. پھر او عشیرتہم میں کس کی مثال ہے؟ قبیلہ یا خاندان والے. حضرت عمر بن خطاب اپنے قریبی رشتہ داروں اور قبیلے کے مخالف ہونے کے باوجود دین اسلام کی خاطر انہوں نے سب سے تعلق توڑ دیا. اور مثال کس کی ہے؟ جیسے غزوہ بدر میں جو جنگ مبارزت ہوئی تھی نا، مین جو جنگ ہوتی ہے نا اس سے پہلے ایک فیس ٹو فیس جنگ ہوتی ہے. تو 3 ادھر سے اہل مکہ کی طرف سے لوگ آئے تھے، 3 ادھر سے مدینہ کی طرف سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ لوگ آئے تھے. تو ان میں جو فیس ٹو فیس جو جنگ ہوئی تھی نا اس کو کہتے ہیں مبارزت، جنگ مبارزت. تو اس میں حضرت عبیدہ بن الحارث بن عبد المطلب جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، تو وہ عتبہ بن ربیعہ سے انہوں نے مقابلہ کیا تھا. حمزہ بن عبد المطلب جو چچا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے شیبہ بن ربیعہ سے مقابلہ کیا. حضرت علی بن ابی طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، انہوں نے ولید بن عتبہ سے مقابلہ کیا. ٹھیک ہے، حضرت حمزہ نے شیبہ کو قتل کیا، حضرت علی نے ولید کو قتل کیا، اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ اور عتبہ دونوں نے ایک دوسرے کو زخمی کیا. بعد میں عبیدہ رضی اللہ عنہ کے زخموں کے باعث وہ شہید ہو گئے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا یہ ہمیں مثالیں ملتی ہیں. صحابہ نے یہ بات سچ کر دکھائی. کیا؟ اگرچہ وہ ان کے باپ ہیں یا ان کے بیٹے ہیں یا ان کے بھائی ہیں یا ان کا کنبہ قبیلہ ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے لیے ہے تو ان کے رشتہ داریاں ہیں، دوستیاں ہیں، ورنہ نہیں. اولئک کتبا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہی وہ لوگ ہیں، کتبا لکھ دیا، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، الایمان ایمان. اللہ تعالیٰ نے یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان لکھ دیا. ذرا آپ تصور کریے، اللہ تعالیٰ نے کتبا، کتبا کیا ہوتا ہے؟ لکھ دینا، مطلب ایک نقش ہو جانا. نقش کل ہجر، پتھر پہ جس طرح سے لکیر کھینچ دی جاتی ہے، لکھ دیا جاتا ہے نا، پختہ کر دینا میننگ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان پختہ کر دیا، لکھ دیا. وَأَيَّدَهُمْ اور مدد کی، تائید کی ان کی، بِرُوحٍ مِّنْهُ کس سے؟ روح سے، اس کی طرف سے، یعنی ایک روح کے ساتھ ان کی تائید کی. کون سی روح تھے یہ؟ روح سے مراد اللہ کی رحمت بھی ہو سکتی ہے اور جبرائیل امین بھی ہو سکتے ہیں، روح القدس. کیونکہ دیکھیے جنگوں میں کون اترتے تھے؟ جبرائیل علیہ السلام اترتے تھے اور بھی فرشتے اترتے تھے. اسی طرح صرف جنگوں میں ہی نہیں بلکہ زبان سے بھی فرشتے مدد کرتے تھے. ٹھیک ہے، جیسے ایک واقعہ آتا ہے نا کہ کیا ہے،
حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب مسجد میں آئے تو دیکھا کہ حضرت حسان بن ثابت شاعر تھے نا، یہ شعر پڑھ رہے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ گویا ان کو ناپسند لگائے، ٹھیک ہے، تو ان کی طرف دیکھا تو حسان رضی اللہ عنہ نے کہا میں یہاں اس وقت بھی شعر پڑھا کرتا تھا جب آپ سے بہتر شخص یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود تھے۔ پھر حسان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کیا تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے نہیں سنا تھا؟ اے حسان میری طرف سے جواب دو، اے اللہ روح القدس کے ذریعے اس کی مدد فرما، اللہم ایدہ بروح القدس، ٹھیک ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو تائید کر، ان کو قوت بخش، ٹھیک ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا تھا؟ ہاں میں نے سنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ایدہ بروح القدس۔ تو صرف جنگوں میں ہی نہیں، میدان جنگ میں ہی نہیں، بلکہ زبان سے بھی شعر بولنے میں بھی تائید کی، مدد کی، ٹھیک ہے۔ اور فرشتوں کی مدد کب آتی ہے؟ جب انسان اللہ کے لیے خالص ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایسے لوگوں کا پھر انجام کیا ہوتا ہے؟ ایسے لوگوں کا پھر انجام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ، اور وہ داخل کرے گا ان کو جنات میں، تجری من تحتها الانہار، جاری ہے اس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم، راضی ہوا اللہ تعالیٰ ان سے، ورضوا عنہ، اور وہ راضی ہوئے اس سے، کس سے؟ اللہ سے۔ اولئک حزب اللہ، یہی اللہ کا گروہ ہے، حزب اللہ ہے، الا خبردار، انا بے شک، حزب اللہ ہم المفلحون، بے شک اللہ کا گروہ وہی فلاح پانے والا ہے۔ اللہم جعلنا منہم حزب اللہ، اللہم جعلنا منہم حزب اللہ، اللہم جعلنا منہم حزب اللہ، اللہ تعالیٰ ہم کو حزب اللہ میں سے بنا۔ تو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ دیکھیے جس طرح آخرت میں لوگ الگ الگ چھٹ جائیں گے نا، جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، تو یہ صرف آخرت میں ہی نہیں ہوگا بلکہ آخرت سے پہلے دنیا میں بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ مخلص مومن اور منافقین، ان میں فرق کر دیا جاتا ہے۔ انسان کا ایمان جو ہے مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی دوستی دشمنی صرف اللہ کے لیے نہ ہو جائے، صرف اور صرف اللہ کی خاطر۔ اب دیکھیے جنگ بدر میں سارے رشتہ دار ہی تو تھے، مکہ سے جو جنگ کرنے آئے تھے وہ کون تھے؟ ان کے ہی برادری کے، ان کے ہی قبیلے کے لوگ تھے۔ اپنے ہی لوگوں کو ختم کرنا یہ عربوں کے لیے ایک انوکھی چیز تھی، صرف ایک ہی چیز نے یہ کروایا، اور وہ کیا تھا؟ دین کی محبت، اللہ کی خاطر، بس۔ تو نفرت اور محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی ذات، دین۔ دین ہی وہ موٹیو ہے یا محرک ہے جس کی وجہ سے کوئی آپس میں محبت کرے، اور دین سے دوری ہی سب سے بڑی چیز ہے جس کی وجہ سے کوئی کسی سے نفرت کرے۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے من احب للہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل ایمان، جس نے محبت کی اللہ کے لیے اور بغض رکھا اللہ کے لیے اور دیا اللہ کے لیے اور منع کیا، روک دیا اللہ کے لیے، تو یقیناً استکمل ایمان، اس نے مکمل کیا اپنا ایمان، ایمان کو اس نے کامل کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہی لوگ ہیں اولئک حزب اللہ، اللہ کا گروہ اللہ کے حزب میں ہے۔ تو انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی دوستی دشمنی صرف اللہ کے لیے نہ ہو، وہ دنیا کے فائدے کے لیے کسی سے محبت کرنے والا نہیں ہوتا بلکہ وہ اللہ کی خاطر محبت کرنے والا، نفرت کرنے والا ہوتا۔ تو کیا سمجھا؟ اللہ ہی کی خاطر جینا ہے، اللہ ہی کی خاطر مرنا ہے۔ اہل ایمان ایک دوسرے کو تقویت بخشتے ہیں،
نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں. اسی لیے دیکھیے نجوہ کا حکم کہاں آیا ہے؟ جہاں نیکی کی بات ہے، صدقہ کی بات ہے، معروف کی بات ہے، خیر خواہی کی بات ہے. وہ چیز جو عام حالات میں ناپسند ہے اس کی بھی رخصت ہے. تو اللہ کرے کہ جو سبق یہ سورت ہمیں سکھا رہی ہے نا، ہم اس سے وہ سبق لیں، عمل کریں. کیونکہ اس وقت تو مسلمانوں کو صرف جھگڑے ہی کرنے آتے ہیں. سورت کیا ہے؟ المجادلہ. لیکن مجادلہ میں جھگڑا کس کا اور کس کا ہے؟ اہل ایمان کا تو آپس میں جھگڑا نہیں ہوتا. اہل ایمان آپس میں دشمن نہیں ہوتے، پھٹے ہوئے نہیں رہتے ایک دوسرے سے. اگر سچا ایمان ہو تو خود بخود کیا ہوتا ہے؟ اتحاد آتا ہے، یونٹی، اتفاق آتا ہے، متفق ہوتے ہیں ایک دوسرے سے. اور اگر ایمان کمزور ہے تو پھر آپس کا تعلق بھی کمزور ہو جاتا ہے. پھر وہ جو دین کی خدمت کرنے کا جو خواب ہوتا ہے نا، وہ خواب ہی رہ جاتا ہے. تو یہاں پر نا بیسک جو ایتھکس ہے نا، بنیادی جو اخلاق ہے وہ سکھائے گئے ہیں. دین کی خدمت کرنا ہے تو یہ بنیادی اخلاق پیدا کرنا ہوگا. پیچھے دیکھیے ایمان کی بات ہوئی، اخلاق کی بات ہوئی، رائٹ. اب یہاں آ کر مسلمانوں کو ایک باقاعدہ ایک ایسے گروہ کی شکل اختیار کرنے کو کہا جا رہا ہے جس کا ہر حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرنے والا ہے. گروہ میں شامل ہو جاؤ، تبھی جا کے وہ مشکل کام جو ہے وہ انجام پا سکتا ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. چلیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انس شتی فی قبری. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہودا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.